अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने सूरह नमल की आयत 41 पढ़नी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक खुलासा मुख्तसर आपके सामने रख दूँ ताकि बात पूरी तरह आप समझ लें जो कुछ हमने किया है, और आगे भी आपको समझ आए कि जो हम आगे सूरत को पढ़ेंगे। अगर आप इसके खुलासे को देखें तो आयत 1 ता 6 में अल्लाह ताला की ये हिदायत बड़ी अहम है जो मेरे और आपके लिए अमल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, और वो ये है कि कुरान को अबदी कामयाबी की बशारत दे रहा है। कुरान एक अबदी हमेशा की बशारत दे रहा है, मगर वो लोग इसकी फैज़ रसानी से महरूम हैं जो इस दुनिया के खौल में बंद हैं और नहीं चाहते कि ऐसे आलम आखिरत की बात सुने जहाँ जज़ाए अमल का मामला पेश आने वाला है। और पूरी दुनिया इसीलिए अल्लाह ताला ने सजाई है कि इंसानों को इस दुनिया में जो भी उन्होंने कारकर्दगी की है, भली या बुरी, उसका अंजाम जो है वो आखिरत में उनके सामने आएगा, और वो कामयाबी दायमी और अबदी होगी। और वहाँ जो नेमतें होंगी उसका यहाँ इस दुनिया में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा मैं और आप इस अल्लाह ताला की इस कामयाबी और इस कामयाबी की बशारत को हमेशा पेश नज़र रखें। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने, आप अगर गौर फरमाएं तो आज 7 ता 14 में फिरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम की जो कशमकश बताई है, उसमें बिल्कुल ये आपको साफ नजर आता है कि फिरौन की गुमराही की सबसे बड़ी वजह दुनिया की दौलत, इक़्तिदार, पावर और जो कुछ उसके पास ज़राए और वसाइल थे, उसको उसने ये समझा कि ये तो सब मेरी अपनी कमाई है। और फिर उसने जो मजालिम किए हैं वो भी तारीख में आपके सामने है, और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको इबरत बनाया है वो भी आपके सामने है। लिहाजा यहाँ एक मिसाल दी है एक ऐसे सरकश और बागी की जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, और फिर उसको नमूना इबरत बना के आज भी उसकी मम्मी मिस्र के जू में पड़ी है। कुरान, अल्लाह ताला क्यों कहते हैं ना कि हमने गुमराही और हिदायत को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। और सूरह बकरा की आयत 256 मैंने आपके सामने पढ़ी है कल भी, कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं ना कि हमने गई और हिदायत को बिल्कुल खोल के वाज़े कर दिया है। गुमराही हो तो अल्लाह ताला ने बताया कि कौन लोग गुमराह हैं, कौन मुशरिक हैं, उसकी मिसालें खोल खोल के बयान की। और जब हिदायत याफ्ता तो अपने रसूलों को अल्लाह ताला ने पेश किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के मुकाबले में कुरान में बड़ी कसरत से पेश किया है ताकि हम इबरत पकड़ें। इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर इसी के मुकाबल मिसाल दी है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो भी बादशाह थे, उनके पास भी वसाइल और ज़राए अल्लाह तक के दिए हुए थे। आप ये देखें, उनकी फौज में जिन भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे। किस तरह वो उन चीज़ों को जो मैनेज करते थे, जिस तरह अपनी फौज को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, उसकी मिसाल आपको एक परिंदे के गायब होने से पता चलती है कि कितना सख्त एक्शन लेते हैं ताकि वो डिसिप्लिन जो है फौज का वो बरकरार रहे। और फिर इसी तरह पहले 7 ता 14 में अल्लाह ताला ने
جو پرسوں ہم نے پڑھا، فرعون کی مثال اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کی، اور آج کل ہم نے پڑھا ہے آیت 15 تا 44 میں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. آپ ذرا کل کے اس لیسن کو سمجھیں، غور کریں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ کے انبیاء کتنے اللہ سے کی ہدایات کے پابند ہوتے ہیں، اور کس طرح شکر اور عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. آج ہم نے آیت 41 سے شروع کرنا ہے. کوئی سوال ہو آیت 40 تک؟ اب آ جائیے آیت 41 میں. آیت 41 کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے کیا ان کو اپنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ذرائع اور وسائل عطا فرمائے ہیں، کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سبا ملک سے ملکہ سبا کا تخت آنکھ جھپکنے کی وقت میں عرصے میں لا کر وہاں ان کے دربار میں رکھ دیا. تو اب جب یہ آ گیا اس خاتون بمائے عرش کے، اور وہ خاتون کتنی عقل مند ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود اور پورے سبا شہر جو ہے، ملک جو ہے، وہاں جو وہ لوگ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. اچھا، اب جب وہ تخت کے ساتھ اس کو لا کے حضرت سلیمان کے دربار میں رکھ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کا جو عالیشان تخت ہے نا، ذرا اس کے اندر تبدیلیاں کر دو. جب وہ اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ دیکھیں آیت 40 میں کہتے ہیں، ذرا پھر سن لیجئے تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں اور پھر پوری بات کو جوڑ دیں. قال، جس شخص کے پاس وہ تھا نا علم، اس نے کیا کہا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لائے دیتا ہوں. فلما راہ مستقرا، اور جو ہی سلیمان صاحب حضرت سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، سنیں شکر کی بات، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. ذرا جو انہوں نے تکبر کیا ہو، ذرا یا اس واقعے سے کوئی انہوں نے فوراً کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ طاقت بخشی، اور اس طاقت کے نتیجے میں یہ شخص جو ہے اس کا تخت یہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا. اور پھر مقصد بھی بتا دیا، تاکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے لیبلونی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے، اشکرو ام اکفر، کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اب ساری ناشکریاں آپ فرعون کی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نبی بھیجا حضرت موسیٰ کو کہ اس کو ہدایت کی طرف بلائے، دعوت دے، لیکن وہ شخص کس طرح ناشکری کی انتہا کرتا ہے. اور یہاں شکر کی بھی انتہا دیکھ لیں. اور پھر فرماتے ہیں من شکر، اور جس کسی نے شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ تو اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے. شکر اس کی ذات کے لیے بہتر ہے. اچھا، شکر کیوں اس کی ذات کے لیے بہتر ہے؟ جلدی بتائیں، قرآن سے دلیل لائیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر تم شکر کرو گے. تو شکر جو ہے
یہ ہم اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اور شکر، صحیح شکر جو ہے، شکر کی تین حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے دل میں اس بات کا بھرپور احساس کہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ جتنا دل میں اس کا احساس گہرا ہوگا نا، اتنا ہی انسان زبان سے بھی کہے گا الحمدللہ، وہ الفاظ استعمال کرے گا تاکہ اس شکر کا اظہار ہو۔ یہ دوسرا شکر ہے۔ اور تیسرا شکر یہ ہے کہ انسان اس اللہ کی نعمت کو اس اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ تو یہ ہے تین شکر: دل کا شکر، زبان کا شکر، اور عمل کا شکر۔ جب تک یہ تین ربی شکر، اعنی اللہ ذکر کا، شکر کا، وہ حسن عبادت کا۔ اچھا، یہ بھی تو دعا ہے نا شکر ادا کرنے کی۔ ہاں لیکن یہ دعا مجھے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ دعا ہم اکثر اور خاص کر نمازوں کے بعد مانگیں۔ اور کیوں؟ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ چھوٹی سی دعا کہ رب آئینی علی ذکر کا، پہلے مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما، وہ شکر کا، اور اپنے شکر کی، وہ حسن عبادت کا، اور مجھے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ اور سر جی یہ کتنی پیاری ہے، فضل ربی، اللہ کا فضل، اور یہ اس کو پورا پڑھیں تو بندے کو کتنا سکون ملتا ہے۔ بے شک، بے شک کہ نبی کیا بات کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب تو بے پرواہ ہے۔ بے شک بے شک وہ اس لیے بے پرواہ ہے کہ خزانے ہیں اس کے پاس، بے شک۔ اور کسی کے پاس وہ طاقتیں، وہ قدرتیں، وہ خزانے، وہ ذرائع، وہ وسائل جو اس ہستی کے پاس ہیں جو پوری کائنات کو مینج کر رہا ہے، کوئی اور اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ الہ ہے، اسی لیے شرک حرام ہے کہ اس کے کسی معاملے میں ہم کسی اور کو دخل انداز سمجھیں۔ وہ غنی ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، سر اب میں کچھ آئیے، پوچھ سکتی ہوں؟ شاید شکر کے بارے میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 147، آپ مجھے ماں ساری آیتیں مت سنائیں، قرآن بھرا پڑا شکر سے، مومن سے سب۔ بات غور سے سنیں، آپ ایک آیت کوٹ کر کے بس اللہ تعالی قرآن پورا دیکھ لیں۔ قرآن انسان کو شکر کی سب سے پہلے دعوت دیتا ہے، اور شکر کا صحیح مفہوم جو ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ ہی کا حکم مانے۔ سر یہ آیت ہے ہی بہت اچھی، ذرا سن لے ذرا۔ ایک آیت ماں اچھی ہے، ایک بات سنیں، ہر آیت قرآن کی جو شکر کے بارے میں آپ کو میں آیتیں بتاؤں نا، کہ وہ آیتیں جو بالکل شکر کو کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ اب آپ سنانا چاہتی ہیں، ضرور سنائیں۔ سر پورا ہینڈ آؤٹ تھا اس پہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو یہ قرآن میں آیت تو ہے، کیا آج امت مسلمہ یہ سارے کام کر رہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے؟ سر یہ عذاب کر ہم نہیں، دیکھ رہے ہیں، عذاب ہمارے اوپر سامنے نظر آ رہا ہے۔ لوگوں اللہ تو کو قرآن کی دعوت دیجئے، لوگوں کو قرآن سے جوڑیے، یہ اس کا حل ہے۔ ہم شکر جب کریں گے جب ہم قرآن کو، اللہ کے احکامات، اور وہ احکامات جو بالکل برحق ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود حق پر برحق ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیے جو قرآن کا اصلی نقطہ نظر ہے۔ اچھا، شکر کا صحیح مفہوم کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ ہر سر حال میں اللہ عاجزی اور انکساری۔ ہم سر نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق یہ نبی ترجمہ ہے صلی اس اللہ کا، علیہ وسلم یہ کے حکم ترجمہ ہے۔ کے۔ میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں یا نہیں، میرے کیا یارڈ سٹک آپ کے پاس کیا ہے، معیار کیا ہے؟
عبادت سر ہر وقت ہر جگہ ہر کام آپ کی آواز نہیں سر آ رہی. سر جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی کام کیا جائے. سر اللہ کی عبادت ہر اللہ کام میں کی عبادت، یہ ہے پورا صحیح مفہوم. عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر پہلو سے، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، وہ دراصل شکر وہ کر رہا ہے. اچھا، اب آ جائیے اس پہ. کئی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آیتیں میں نے آپ کو بھیج دی ہیں آلریڈی. اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، اب دیکھیں کتنے ذہین ہیں نبی، کتنا زبردست اور کتنا ذہین ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کالا، حضرت سلیمان نے کہا، نکروہا لہا عرشہا، اس کے تخت کو انجان کر دو، انجان طریقے سے اس تخت کے سامنے لا کر رکھ دو. کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں تبدیلیاں کر دو. اب ان کے پاس آپ نے دیکھا کہ انسان، جن، پرندے، پتہ نہیں کس قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرائع دیے تھے، اور انہوں نے اس کو امتحان لینا چاہا کہ یہ خاتون کتنی عقل مند ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تبدیل کر دو اور پھر لا کے اس کے سامنے رکھو. ننظرو، ہم دیکھتے ہیں، اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو رائے راست نہیں پاتے. اب اس کو انہوں نے امتحان بنا کے اور اس تخت کی حیت میں تبدیلی کے بعد ملکہ کے لیے ان کا اپنا تخت ایک پہیلی بن جائے گا. لہذا وہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید بھی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اس تخت پر قبضہ کرنے کی نیت رکھتے تھے. یہاں وہ خود اس مقصد کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ملکہ کی ہدایت کے لیے کیا تھا. اچھا، اگر اس آیت کو اگلی پڑھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. فلما جاءت قیل ہاکذا عرشک، جب وہ حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا کہ کیا تیرا ہی تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا، یعنی یا ہم مسلمان ہو چکے. اب یہاں ایک بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس خاتون نے جب دیکھا کہ سلیمان، میں بھی ملکہ سبا ہوں، لیکن یہاں تو ان کا تخت اور ان کا نظام اور ان کی جو حکومت ہے وہ تو بڑی زبردست ہے. تو اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا علم ہمیں پہلے بھی تھا. وہ جو کہہ رہی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور پھر کہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم قلبی طور پر بھی علم کے مطیع رہے ہو گئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں تو وہ کیونکہ حکومت ساری مشرک تھی، لوگ بھی مشرک تھے، تو وہ شرک کرتی تھی. لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی سلطنت کو دیکھا تو وہ خود بھی اس شرک سے بچنے کے لیے تیار ہو گئی اور خود اس کا اعتراف کر رہی ہے. نوٹ فرمائیں ذرا، وہاں اپنے اس جو ملک تھا سبا، وہاں تو ساری قوم تھی اور وہ بھی کیونکہ حکمران تھی وہ بھی اسی میں رو میں بہہ رہی تھی. لیکن اب جب اس نے آ کے دیکھا یہ سارا کچھ تو پھر اس نے قلبی طور پر بھی، اپنے دلی اور ذہنی طور پر بھی حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی عظمتوں کی قائل ہو گئی. اور وہ خود کہتی ہے. کوئی سوال؟ تو وہ
آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان کے معجزانہ کارناموں کا وہ کہتی ہے مجھے پہلے بھی علم تھا، اور ہم دین اسلام کو قبول کر کے مسلم ہو گئے۔ یہ تھی اس نے جو وہاں بات کہی، اس کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت 43 میں فرماتے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو جس چیز نے روک رکھا تھا، کس چیز سے؟ ایمان لانے سے، وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، اس لیے وہ جو تھی وہ اس کی کافرانہ اور شرکیہ حرکات تھیں، کیونکہ پورا ملک، پوری قوم جو تھی وہ مشرک تھی، تو یہ اس کی حکمران تھی، تو یہ بھی مشرک تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کس طرح کے بادشاہ ہیں اور کس طرح کا ان کی سلطنت ہے زبردست قسم کی، تو وہ قائل ہو گئی۔ تو ملکہ جو تھی وہ اسلام کی معترف تو ہو گئی، لیکن اس نے کھل کر اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایک مشرکانہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک کافر قوم کی سربراہ تھی۔ اس مذہب کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہونا اس کے لیے آسان نہ تھا، لیکن جب وہ اس ماحول سے نکل آئی اور سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو وہاں اسے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ ہے ان کی تشریح۔ اور اب ذرا آگے چلتے ہیں تو مزید جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے تو رنگ ڈھنگ ہی اور ہیں۔ مثلا آیت 44 میں دیکھیں، قیل لہا ادخلی سرحا، اسے کہا گیا کہ کیا کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة کشفت عن ساقیها، تو اس نے جو دیکھا کہ یہاں تو، اب ذرا حیران کن صورتحال دیکھیں، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو پانی میں اترنا پڑ رہا ہے محل کے اندر۔ اب یہ قصہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ اصل میں نیچے پانی فلو کر رہا تھا اور اوپر شیشہ کے وہ سلیب رکھے ہوئے تھے، تو اس نے سمجھا کہ اب جو آپ بھی میں بھی وہ دیکھوں تو ہم کہیں گے کہ یہاں تو پانی بہہ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، بڑا غور سے سنیں، جب اس نے دیکھا، کیا دیکھا کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے دونوں پانچے اٹھا لیے۔ کالا، حضرت ابراہیم نے کیا کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، کالا انہو صرح ممرد من قواریر، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اوپر شیشہ ہے، سلیب رکھی ہوئی ہیں اور نیچے سے پانی بہہ رہا ہے، تمہیں اپنے پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیں بڑے، قالت، تو اس ملکہ نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے تو اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ میں نے یہ شرک کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کس طرح اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے جو پروسیس اپنایا، اس بادشاہت، اس خاتون کی بادشاہت کے عین مطابق تھا۔ جب اس کو حیرانی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ہم تو شرک میں مبتلا ہیں اور یہاں اللہ کے فضل سے کیسا اقتدار ہے، کیا شانیں ہیں۔ تو یہ چیز جو اس نے دیکھی تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں آیت 44 میں بات ختم کر دی گئی اور پوری طرح کلیئر کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ فرعون کس طرح کا باغی اور سرکش تھا، کس طرح ناشکریاں کرتا تھا،
کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اس کو دین کی دعوت دو، یہ اللہ کا مطیع بن جائے، لیکن اس نے سارے معجزوں کے باوجود مان کے نہیں دیا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھ کر نوازا، لیکن کس صبر، کس شکر، کس اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ملکہ سبا جیسی خاتون جو ہے وہ بھی اسلام لے آتی ہے۔ یہ تھا یہاں بہت پیارا ڈسکرپشن اور کمپیریزن اور کانٹراسٹ کہ دو بادشاہ ہیں، ایک فرعون ہے اور باغی سرکش انتہا کا، اور ایک اللہ کے نبی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور بڑے سارے ذرائع اور وسائل سے نوازا، اور ان کی شان بھی دیکھیں آپ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہاں پر فرعون کے مقابلے میں ملکہ سبا کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ اس سے حکومت پائی تو سرکشی کی، آپ ذرا اور یہ عاجزی اختیار۔ خدا کا شکر ادا کریں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے جو وہ موسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھ کے وہ اسلام نہیں لایا، اور اس نے صرف حضرت سلیمان کی سلطنت کو دیکھا تو مومن ہو گئی۔ کیا بات کر رہے جی ہیں جی آپ؟ جی جی سر جی سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کے فرعون میں تو متضاد۔ زید اور ہٹ درمی تھی، اور یہ شروع جی سے جی تو کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی نا، تو پھر لیکن اس نے جب جیسے ہی دیکھا کہ عاجزی سلیمان علیہ اختیار کر لی۔ ہاں جی میں یہ پوچھ رہی ہوں سر۔ نہیں، دونوں کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو پکا کافر۔ فلیکسیبلٹی تھی نا اس میں۔ اس کو پلیز بات کو سمجھیں ذرا۔ اس کو پہلی دفعہ جب اس کو ایکسپوئر ہوا، اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کس طرح کے بادشاہ ہیں، کیا نظام ہے، تو اس کو دیکھ کر ہی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں اور فرعون میں۔ اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو ہدایت مل گئی۔ دیکھیں نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا فوراً دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو اسلام قبول کرنے کے اس میں دیر نہیں کی۔ جی جی سر جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سچی وہ فرعون تو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اندر سے اس کو یقین ہو گیا تھا، وَاسْتَقَيْنَتْهَا، تو وہ اس نے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، لیکن وہ اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے باز نہ آیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ذرا غور سے پیچھے پڑھیں اور آگے ان کا پڑھیں۔ جو مومن نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے۔ سر جی کسی کا سپیکر کھلا ہوا ہے اور کسی کا ڈسٹرب کر مائک کھلا ہوا ہے سر، بہت آوازیں آ رہی ہیں پیچھے سے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، یہ میرے پاس تو جو آ رہے لائن پہ، چلیں اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے تاکہ وہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ نے مائک کو چیک کریں۔ اچھا، اب آگے پھر دیکھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہمیں دو نمونے اللہ نے دکھائے ہیں، ایک سلیمان علیہ السلام کا جو نبی ہیں، اور دوسرا اس انتہا کے باغی فرعون کے۔ پھر قرآن نے تاریخی مثالیں اور سابقہ امتوں کی مثالیں، تاکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے انسانوں پر کہ اس نے پوری ان واقعات کو بیان کیا ہے ہدایت کے پہلو سے، اور ان کو پھر قرآن جیسی ایک عظیم کتاب کے اندر محفوظ بھی کر دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت دیکھ لیں، آج سے صدیوں پہلے نازل ہونے والی اس کتاب کو جس طرح ہدایت فراہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو، آج وہی قرآن اسی کامہ فل سٹاپ، اسی زبر زیر کے ساتھ محفوظ کر کے اللہ نے ہم کو دے دیا۔ اور سب سے بڑی شکر بات، الحمدللہ۔
کہ ہم نے ان قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا امتحان ہے، اور تم نے اس ساری کارکردگی دنیا کی جو ہے اس کا پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال کی آخری آیات ہے۔ ذرا برابر عمل وہاں موجود ہوگا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، اور پھر اللہ رب العالمین جیسی ہستی جو ہے وہ وہاں عین عدل کے مطابق فیصلے کرے گی۔ کیوں؟ اس کو نہ صرف کہ اس عمل کو کرنے میں انسان نے کیسے کیا، بلکہ اس کی نیت، اس کے، اور پھر گواہ کون ہوں گے وہ سب پتہ ہے آپ کو۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ سب چیزیں کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تاکہ ہم آج سے، اس رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس تیاری میں لگ جائیں اور اپنے اندر جو بھی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں یا ظاہر ہیں جو اللہ کی نافرمانبرداری اور اس کے نافرمانی کا باعث بنتی ہیں، اس سے جان چھڑائیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اسی کی بات کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کا پھر بیان ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ دائمی سنت ہے، یہ صرف معاملہ حضرت سلیمان والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ تو یہاں قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٍ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام دے کر بھیجا۔ اچھا، یہ بھائی کو کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سر وہ ان کی قوم میں سے تھے نا۔ ہاں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا اس معاملے میں کہ اس قوم کا بندہ ہوتا ہے، اور وہ اس قوم کے اندر، دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، اور اس سے پہلے اپنی قوم میں وہ مشہور تھے، صادق بھی اور امین بھی۔ اسی طرح ہر نبی جو ہے وہ اس اپنی قوم میں پوری طرح جانا جاتا ہے کہ اس کا سیرت سے، اس کا پری نبوت، نبوت سے پہلے اس کا سیرت و کردار کیا تھا، معاملات کیا تھے۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور تو ان کی قوم جو ہے وہ دو متخاصم، جھگڑے کرنے والے فریق بن گئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب جب آپ نے دعوت دی تو دو گروہ کون تھے؟ ایک گروہ جس نے دعوت قبول کر لی، اور دوسرا گروہ جس نے اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر اس کی تکذیب بھی کی، کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوششیں کی۔ ناکام اس لیے لوگ بناتے ہیں انبیاء کے مشن کو کہ وہ غلط راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، ان کے معاملات اللہ کی شریعت کے پابند نہیں ہونا چاہتے، بلکہ وہ ظلم و ستم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح آج آپ مسلمان امت کے سربراہوں کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ اپنے ججز کو دیکھ رہے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام جو اللہ نے ہمیں محفوظ پہنچا دیا، اس کی مخالفت جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور یہ ارتکاب وہ لوگ نہیں کر رہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ اب ذرا اس قوم کی دیکھیں نا، اس پوری اس جو ڈسکرپشن ہے قوم سمود کا، آپ کو اپنی قوم کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ قال، حضرت
صالح نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسن، اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ بالکل آپ دیکھیں گمراہ قوموں کا کیا ہوتا ہے، نبی دعوت پیش کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اسے فوراً کہ بھائی یہ تو جو دھمکیاں دے رہا ہے لے آنا عذاب کو، تو گویا وہ عذاب اس برائی کی کہ اپنے خاتمے کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہے اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ تو نبی کیا کہتا ہے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں بڑے غور سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم کب انسان اس کا مستحق ہوتا ہے، بڑی صاف بات بتا دی گئی۔ جب اللہ سے مغفرت مانگتے تستغفرون، ہاں جب الحمدللہ، استغفار کرتے ہیں، استغفار کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم بھولے ہوئے تھے، ہم گمراہ تھے، ہم نے رجوع کیا تیری طرف، ہم پلٹے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم آئندہ اے اللہ تیری اطاعت اور تابعداری کریں گے، تیرے احکامات پر چلیں گے۔ یہ ہے وہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ کی رحمت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت مشروط ہے کہ انسان پوری طرح بدلنے کا، شیطان، طاغوت اور نفس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹے۔ تو یہاں ہمیں بھی آج اور قیامت تک کے لیے قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو جو نافرمانی کی وجہ سے آئے گا، تو پھر تمہیں سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے، اور میں نے استغفار کھول کے بتایا آپ کو تاکہ پھر تم اس استغفار کا پہ جب عمل پیرا ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اچھا، یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہاں ان کی قوم، پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے میں، کہ ان کی قوم جو ہے وہ کہتی تھی لہذا، تو اب اس کی بات لکھیں یہاں، آپ اپنی کتاب پر لکھیں قرآن پر، سورہ آراف کی آیت 77، اس میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں یا صالح آتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح وہ لے او عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر واقعی تو رسولوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی جسارت اور جرت ہے جو یہ قوم کر رہی ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسن، کہ نبی سے کہتے ہیں لے آ عذاب، یعنی آپ دیکھیں نا اس رب کو آپ کیا چیلنج دے رہے ہیں، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہے، اور انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو چیلنج کر رہا ہے جس کے پاس ساری طاقت قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو وہ آنن فانن ان پر عذاب نازل فرما دے، لیکن وہ اتنی کریم ہستی ہے کہ وہ پھر بھی حلیم، اس لیے حلیم کا لفظ ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی موقع دیتی ہے کہ توبہ کر لیں، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتے پھر اس کا عذاب ایسا آتا ہے کہ وہ مٹا کے سب کچھ کو رکھ دیتا ہے۔ یہی سر جی چیز یہ آراف کی 177 یا 77؟ جی آراف کی آپ کے پاس ہے ساری، یہ میرا خیال ہے ڈبل 7 بتائیے آپ نے۔ ہاں میرا خیال ہے یہ ذرا دیکھیں قرآن میں 177 ہے، میرا خیال ہے 77 نہیں ہے، 70، اچھا۔ دیکھیں جلدی سے دیکھیں۔ جی سر جی 77 نہیں ہے، اس میں تو اونٹنی کو مار ڈالنے کا ذکر ہے۔ آپ ذرا اس آیت کو پڑھیں نا، وہاں یا صالح آتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ سر جی 77 ہی ہے، یہ حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے اچھا مولانا۔ ہاں جی لکھ سر رہے ہیں، اگر آپ نے چیک کر لیا ہے تو لکھ رہے ہیں آیت پہلی صحیح ہے، آیت 77۔ اچھا سر ایکسکیوز می، سورہ ملک میں بھی کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ او صَادِقِينَ۔ بھائی بس کریں، میں نے ڈائریکٹ آپ کو حضرت صالح کی بات کی ہے، آپ ایک ایسی چیز لا رہے ہیں جو ڈائریکٹ نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں کہاں سے سوچ رکھی ہیں بھائی۔
بالکل یہاں قوم سمود حضرت صالح کی قوم، اور میں نے جو مثال دی ہے وہ حضرت صالح کی مثال ہے. آپ پتہ نہیں کون سی ملاک ادھر سے اٹھا اٹھا کے لایا ہے. ڈائریکٹ جواب جو پورا، تاکہ سمجھانے والا سمجھنے والے کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. اب سنیں حضرت صالح کا جواب جو آیت 47 میں ہے. نہیں، پہلے ہاں قوم کیا کہتی ہے. کالو، تو وہ کہنے لگے یعنی جو کافر تھے، کالو طیرنا بکم ممن معاک، انہوں نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. یہ بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے تو بڑی ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ایک نبی بھیج کر ہمیں اس کی دعوت دی ہے، یہ اس کی رحمت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، تم اور جو ماننے والے ہیں نا تمہارے، یہ بڑی بدشگونی ہے ہمارے لیے کہ ہم تو. اب ذرا غور فرمائیں، برائیاں وہ کر رہے ہیں، لیکن نبی جب روکتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، تم جو ہے تم مصیبتوں کا باعث بنو گے ہمارے لیے. اب کیا پیارا جواب ہے، کہتے ہیں قال، حضرت صالح نے جواب دیا، طائرکم عند اللہ، تمہاری نیک و بد شگونی کا سرشتہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی کو عذاب بھیجنا، مصیبتوں سے بچانا، یہ سارا رب کا اپنا کام ہے، اور وہ ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگوں کی ایک آزمائش ہو رہی ہے. تم قوم ہو کہ جس کی اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں، لہذا اب آپ دیکھیں کہ کتنا نبی حقائق ان کے سامنے رکھ رہا ہے. اچھا، اصل میں ان کی آزمائش یہ بھی تھی، ایک بات بڑے غور سے سمجھیے، کہ یہ قوم جو تھی نا، ان کا ایک نظام قبائلی نظام تھا. تو بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے ہاں قبائلی نظام تھا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آخر میں جب قتل کا منصوبہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کے وقت، تو اس منصوبے میں انہوں نے کیا طے کیا تھا؟ کہ 10 مختلف قبیلوں میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ کیوں اٹھ کیوں کر کیا سب یہ؟ مل کر ایک ساتھ ہی حملہ کریں تاکہ گے تاکہ کسی پہ ایک پہ الزام نہ آئے. ہاں، قبائلی نظام میں یہ جو قصاص کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا سیریس ہوتا ہے. اور اگر کسی کا یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کیا ہے، پھر اس کو جواب میں قتل کیا جائے گا. یہ ان کا نظام جو قبائلی نظام تھا اس کا خاصہ تھا. بالکل یہاں بھی، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بالآخر جب قتل کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی ہو تاکہ پھر ایک پہ الزام نہ آئے. یہاں بھی اسی نظام کے تحت حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی قوم نے، کیونکہ وہ بڑے ڈاکو تھے، انہوں نے کہا ان کو قتل کرو، اور قتل اس طرح کرو کہ سب قبیلے مل کے یک بارگی حملہ کر دیں ان کچھ لوگ، اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے. وہ انہوں نے اونٹنے کو قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی نا، کس کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے. آگے آ رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آیت 48 میں دیکھیں، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. میں نے کہا نا کہ ڈاکوؤں کی قوم تھی، اور انہوں نے ان کا یہ مسئلہ تھا. تو اب انہوں نے ان کی صورتحال آپ کو آیت 48 میں پتہ چل گئی، اور 49 میں کیا سازش تھی ان کی. قالو، انہوں نے کہا آپس میں کہ تقاسموا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد کرو، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے.
رات کو حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ان کے ولی سے کہیں گے ما شاہدنا مہلک اہلہ، پھر ان سے کہہ دیں گے کہ ہم اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ سب مل کے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، تو زیادہ بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور وہ بھی انہوں نے اس کا پروگرام بنا لیا۔ اور پھر آخر میں آیت میں 49 میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں انا لصادقون، اور ہم تو بڑے سچے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ کرتوت دیکھیں، پلاننگ دیکھیں، اور پھر خود ان کے اپنے الفاظ دیکھیں کہ یہ شیطان جو آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ بڑا خوبصورت بنا کر ان کی بدعمالیاں دکھاتا ہے، تو یہ اس کی کتنی زبردست مثال ہے۔ کوئی سوال آیت 49 تک؟ اچھا، اب سر دیکھیں کیسے پلان بنایا اور کیسے پھر ہر چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں۔ اچھا آپ ذرا آگے بڑے غور سے دیکھیں، یہ ہر چیز رب پوری طرح باخبر ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ کافروں کی چالوں کو بھی جانتا ہے، ان کے مقابلے میں اپنی چالیں بھی چلتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، کبھی گمراہ انسانوں نے کبھی نہیں سوچا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی چال کامیاب ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، یہ جب سے ٹرمپ آیا ہے تو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور آپ سارے تبصرہ نگاروں کو دیکھیں، کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی منصوبہ ہے اور کامیاب اللہ تعالیٰ ہی کا منصوبہ ہوگا، اور یہ سارے جو اچھل کود رہے ہیں یہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اور یہی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور جی سر۔ آپ اس قوم کو دیکھ لیں، آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے بھی چال بازیاں کی، مکرن، انہوں نے بھی ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں خبر نہ تھی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے آج کے ان سازشیوں کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہے، اور وہ اپنے اتنے نازاں ہیں، شیطان ان کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ بس ہمارا ہی منصوبہ کامیاب ہوگا۔ اچھا آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے یا نہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اب اس کو سمجھیں، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی، کہ ان کو یوکرین کو ایک بہت بڑا قرضہ دیتا تھا انگلینڈ۔ امریکہ۔ بڑے غور سے سنیے، اب وہ جو انگلینڈ کتنا بڑا قرضہ دیتا تھا، وہ قرضہ ان کی ویلفیئر پہ نہیں خرچ ہوتا تھا، وہ قرضہ سیدھا جاتا تھا جو بڑے بڑے یہودی اسلحہ ساز ہیں، پیسے ان کو دیتے یہ جاتے تھے، وہ اسلحہ بناتے تھے، اور وہ اسلحہ ان کو ملتا تھا یوکرین کو، اور اس اسلحے سے وہ روسیوں کو بھی قتل کرتے تھے، روسی ان کو قتل کرتے تھے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ ہے وہ سب سے بڑی ایڈ جس کا مصرف یہ تھا کہ یہ پیسے عوام کے پر خرچ نہیں ہوتے، نہ معاملات پر۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہی پیسہ تھا جس کو سے ہتھیار خریدے جاتے تھے، وہ روس بھی دیتا تھا، یورپ بھی دیتا تھا، اور اب وہ اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح یوکرین کے وہ جو وہاں اتنے بڑے انڈر گراؤنڈ خزانے ہیں ان کو کسی طرح سے وہ اس پیسے کے عوض لے لیں۔ جی سر۔ سر یہ امریکہ دیتا تھا یا انگلینڈ دیتا تھا؟ یہ انگلینڈ کی بات اس نے کی ہے، جو میں نے آپ سنائی ہے نا، میں نے آپ کو، امریکہ بھی یہی کر رہا تھا۔ جی سر۔ اب یہاں ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ یہ یہودی دنیا میں اتنے امیر کیوں ہیں؟ اب دیکھیں نا آپ کہ اتنا بڑا پیسہ جو انگلینڈ بظاہر دے رہا تھا، بلینز آف پاؤنڈ، وہ جا کس طرف رہے تھے؟ یہودیوں کو۔
اور وہ مقصد کیا تھا کہ اسلحہ بنائیں، وہ روسیوں کو ماریں، روسی ان کو ماریں، اور اس میں کوئی ان لوگوں پر جو یوکرینی عوام تھے ان پر ایک پائی بھی خرچ نہیں ہو رہی تھی۔ سر پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ ہمیں عقل ہے یا نہیں۔ ایڈ آتی ہے اور ملکوں کدھر کے کا پاس آتی ہے۔ چلیں، ملکوں کے پاس پیسہ اس لیے کہ انہوں نے معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ وہ کبھی لو نہیں کیا، جیسا پہلے ہوتا ہے ویسے ہی آخر تک رکھا انہوں نے۔ دیکھیں پوری دنیا میں یہ سارا جو ڈالر دیتے ہیں نا جن کو، ان سے وہ کام لیتے ہیں جو مکروہ کام ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف، وہ شیطان کے کارنامے ہیں، وہ طاغوت کے کارنامے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ جو دولت ان کو ملتی ہے، جس دولت سے وہ باہر جا کے پھر جزیرے خریدتے ہیں، اور آپ کو یہ مثالیں اب عام پبلک کو بھی پتہ ہے۔ جی سر۔ اچھا، آپ ذرا غور سے سنیں، یہ رب نے آزمائشیں ہیں، یہ اقتدار بھی آزمائش، یہ ذرائع اور وسائل بھی آزمائش۔ اگر حلال کے نہیں کمائے، حرام کے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، اور وہ بڑی حقیقت ہے کیونکہ میں نے پھر اس کو چیک بھی کیا، کہ ایک صاحب نے جو پاکستان میں ایئر فورس کے بڑے عہدے پر تھے، انہوں نے وہاں اپنے بیٹے کے نام پر بہت بڑا زمین کا خریدا کہ تھا، اور جب وہ ریٹائر ہوئے، جب وہ پہنچے وہاں، تو بیٹے نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، یہ تو میرا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کے فلاں ہوٹل میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ان چیزوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، ہمیشہ۔ اور وہ حلال کی جو کمائی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، آپ جس طرح اللہ سے مانگیں۔ اگر حرام کا تہیہ کر رکھا ہے تو اللہ کہتا ہے کتنا لے لو، تم نے کما لو، آؤ گے تو میرے پاس ہی۔ اور اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ آپ کو رزق حلال دے گا، وہ جدھر جائے گا آپ کے لیے سکون اطمینان کا باعث بنے گا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ اپنی رضا کا اظہار فرما کر جنت عطا فرما دیں گے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو، تاریخ گواہ ہے، اب آپ کے سامنے 3 قوموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ قوم فرعون، یہ انبیاء کی جو قوم تھی، سلیمان اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور یہ جو تیسری حضرت صالح کی قوم ہے سمود، اس کے ساری چیزیں آپ سن رہے ہیں۔ آپ آیت 50 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بھی چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہوتی ہے اور کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ناکام بنایا کہ انہوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا، اس سے پہلے ہی ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن رب نے عذاب بھیج دیا، ان کو پہلے ہی تباہ ہو گئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، اور اونٹنی کا معجزہ بھی اس قوم کو دکھایا، لیکن اس قوم کتنی بدبخت ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے طے کر لیا، لیکن رب نے طے کر لیا کہ ان کو عذاب کے ذریعے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اور پھر آیت 51 میں فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اب ذرا دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ اِنَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو بھی اور ان کی قوم کو بھی۔ اور آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس ظلم کی پاداش میں وہ جو کرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں ایک نشان عبرت ہے، لقوم یعلمون،
ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ نتائج برآمد کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور عبرت کے کس طرح وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود، چالوں کے باوجود عبرت اللہ نے بنا کے رکھ دیا، اور کس طرح حضرت سمود کی قوم بچی، کس طرح حضرت موسیٰ بچے، کس طرح فرعون برباد ہوا۔ تو ذرا ان چیزوں کو غور سے دیکھو، اللہ رب العالمین کے ان کاموں کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے آیت 53 میں، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نافرمانی سے بچتے تھے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ یتقون، ایمان لو۔ ایک منٹ، پہلے میری بات سنا کریں۔ دو کام کرنے ہیں، ایک ایمان سچا پکا جو صحابہ اور صحابیات جیسا ایمان، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان وہ نہیں جو آج ہمارا ایمان ہے، دعوے ایمان کے اور ہر عمل ایمان کے برخلاف، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسرا کام وہ تقوی اختیار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کرتے تھے۔ تو کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ حقیقی ایمان کے لیے آپ کو قرآن اور سنت کو پوری طرح آپ کو سمجھنا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں ایمان کا کیا مفہوم ہے۔ وہ یقین، اللہ پر یقین، رسولوں کی دعوت اور ان کے لائے ہوئے پیغام کا یقین، اور آخرت کا یقین کہ وہ ہو کر رہے گی، اور میرا وہ اللہ جس پر توحید کے نہ اس کی صفات، نہ اس کی ذات، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک، وہ بے مثال اور لازوال ہستی، اس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آیت 51 میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام جو ہے چند الفاظ میں سمیٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر ان پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ چیخ والا؟ جی، ان کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا، اس قوم کے اوپر؟ میں نے آپ کو ساری آیتیں لکھوائی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، لکھی ہوئی ہیں نا آپ نے، کہیں تو جی سر دوبارہ لکھوا۔ لکھیے، جی لیکن سر ان پہ لکھی ہوئی چیخ ہیں۔ کا عذاب آیا تھا، یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ جاننا چاہتی ہیں تو آیات میں جائیں نا، ساری باتیں کھول کے بتائیں اللہ نے کہ کس قوم پر کیا عذاب آیا۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے بہت اچھے طالب علم ہیں، اسی لیے میں نے ساری قرآن کے اندر آپ کو لکھوا دیا کہ یہ جو قوم ہے حضرت صالح کی قوم سمود، اس پر جو آپ کو اگر پڑھے نا کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو کہ پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ نے کس طرح ان پر برا عذاب نازل فرمایا۔ یہ تھی آیت 53، اور آیت 54 سے قوم لوط کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا ماضی کا علم رکھتا ہے کہ اس وقت وہ برائی جو قوم لوط میں تھی، آج آپ دیکھ رہے ہیں مغرب میں کس درجے میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ کس طرح پہلے ہمارے ملکوں کو لوٹتے ہیں ان چند خود غرض سیاستدانوں اور جرنالوں کے ذریعے، اور پھر کس طرح اس پیکج جو فائنانشل پیکج دیتے ہیں اس میں اس کبھی فیل جو ہوموسیکشوالٹی ہے اس کو حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ہاں جاری کریں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ حضرت لوط اور ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، اور حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا، اور کتنا شدید عذاب آیا جس کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح بات کو سمجھنے اور اس کے نتیجے میں ہمیں عبرت اور ہمیں تقوی کی روش اور ایمان کیسا صحابہ اور صحابیات اور اللہ کے رسول
جو نمونہ ہے ہمارے سامنے، ان جیسا ایمان ہم لائیں اور پھر مکمل اجتناب کریں نافرمانیوں سے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، وقت ہو گیا ہے، اگر کوئی سوال ہے نہیں تو کل انشاءاللہ ہم قوم لوط کے حوالے سے اور حضرت لوط کی دعوت کیا تھی اس کی تفصیلات جانیں گے۔ جزاک اللہ سر جی، بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کل آیت 54 سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ ہم آمین سب کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو توفیق دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پروردگار آمین۔ ہم لوگوں کو اس دین کے راستے پہ اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول فرما لے، ہم آمین۔ لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے پروردگار۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال کر دے، سب کو ہمت توفیق دے اور برے کاموں سے بچا کے رکھے آمین پروردگار۔